Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is your English lecturer, Mohammad Saqib Khan. I'm here in front of you with another English lecture, and I hope all of you are very good and you are all are fine and you are safe also. Why I'm saying this, students? Because everybody knows that nowadays we are up against a very difficult situation which is called as coronavirus, and it is called as COVID-19 also. I hope all of you are pretty much aware of this fact and about this pandemic which is prevailing around us. So today I would request you to have a little bit of things which are very common, which are very easy to do, but you need to keep those things in your mind. First of all, I would like to start from the Hadith Mubarakah, which is صفائی نصف ایمان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیز کہ ہمیں ہر وقت اپنی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. اگر ہم اپنی صفائی کا خیال رکھتے ہیں تو ہم اپنے ایمان کا آدھا حصہ یعنی کہ 50% آف آر ایمان از اکمپلشڈ. تو جس دین کے ہم پیروکار ہیں وہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اور ایسا کرنے سے ہمارے جو 50% آف آبلیگیشنز ہیں جو ہمارے ایمان کے ہیں وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں. تو یہ حدیث مبارکہ بہت ہی ایک اچھی تجویز اور تاکید ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے اگینسٹ کرونا بھی یوز کر سکتے ہیں. بیکاز اگر آپ صرف اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو آپ بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو اور اپنے عزیز و اقارب کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کرونا سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ پریکاشنری میئرز جو کہ WHO نے ہمارے لیے تجویز کی ہیں اسٹوڈنٹس، وہ ان میں سب سے سر فہرست جو آپ ٹاپ آف دا لسٹ ایٹ پرائیورٹی دیکھتے ہیں، جو لوگ اکثر آپ سے بات کرتے ہیں، آپ کے گھر والے بڑے آپ کو سمجھاتے ہوئے، دیٹ از واش یور ہینڈس. سو یو نیڈ ٹو واش یور ہینڈز ریگولرلی on frequent basis, especially when you go out of your home, when you go out to the bazaar or the public place to take something, or whenever you go out, when you come back you need to wash your hands, and you need to wash your hands, you need to keep washing your hands for around 20 seconds with the soap that should be based upon alcohol. So alcohol based soaps should be used with water. With soap you can wash your hands. You need to wash your hands regularly. After that you need to use face masks, especially when you go out, when you have to interact with the people, when you have to go to the crowded place, you need to wear a face mask. That is inevitably required because this can reduce the chances for you to be infected by the virus. On third, you need to use sanitizers. The same is the case with sanitizers. If you are going to the public place, if you are going to some shop or a departmental store or anywhere where you think that there is a danger or there is a chance that you can touch the things, so you need to use hand sanitizers after touching different places or after touching different objects at the public places. Hand sanitizers are very much available in the market right now, so it's not a big deal to get the hand sanitizers, and you can make your hand sanitizers at your home. There are a lot of DIY, do it by yourself things on the YouTube, and WHO, World Health Organization, has also told a lot of various ways to make hand sanitizers at home. After that, dear students, you need to maintain 1 meter distance at public place, and that is the minimum, at least 1 meter distance. If you are going to offer your prayer in the masajid, or if you are going to the public places, if you are going to take some food from outside, you need to maintain, you need to establish, you need to keep 1 meter distance at least. If you can make it 2 meter, that would be better. But if there isn't some room or there isn't that much place or room available, so at least maintain 1 meter distance at the public places. Last but not the least, disinfect your gadgets. In gadgets you can have your mobiles, you can have your televisions, you can have anything that is frequently touched by you. You need to disinfect them by using sanitizers or by using other solutions which are easily available in the market. You need to disinfect your home, especially your door handles, especially your main gate handles,
دا بولٹس جن کو ہم کنڈیاں کہتے ہیں, جو ہم لگاتے ہیں کھولتے ہیں آنے جانے کے لیے یوز کرتے ہیں, جن کو ڈفرینٹ لوگ آ کے ٹچ کرتے ہیں, لائک آپ کے گھر میں آنے والے تمام افراد ان کو ٹچ کر کے ہی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں. لائک آپ کے میڈ آ رہی ہے, وہ اس کو ٹچ کر کے آ رہی ہے, کوئی اور شخص آ رہا ہے, آپ باہر سے کوئی چیز لینے گئے ہیں, آپ جب گھر کے اندر داخل ہوں گے تو آبویسلی آپ انہی ہینڈلس کو یوز کر کے گھر کے اندر آئیں گے, تو آپ نے ان کو ڈس انفیکٹ کرنا ہے آن ریگولر بیسس. اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ان کو صرف دن میں ایک بار, جب کبھی آپ کو چانس ملے, جب کبھی آپ کو ٹائم ملے, ڈیٹول سے کسی بھی چیز سے آپ اس کو ڈس انفیکٹ کریں. اس کے علاوہ پورا گھر جو ہے آپ کا, اسپیشلی آپ کے فلورس, ان کو بھی آپ ڈس انفیکٹ کریں ریگولرلی, اور باہر جانے کے لیے علیحدہ جوتا استعمال کریں اور اس کو گیٹ پہ آ کے ڈسپوز آف کریں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ اسٹے ہوم اسٹے سیف, یہ ہم اکثر سن رہے ہیں. ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ You can reduce your chances of being infected, and it's not about you only. I mean, if you are saving yourself by being infected, it's not about you, it's about your family members, it's about your relatives, it's about your dear and near ones. So if you want to keep them safe, if you want to keep them safe from this virus, you need to keep safe yourself first. And how you can keep yourself safe? By staying home. Thank you very much. That was a little deliberation, or you can say a little presentation upon COVID-19 Corona, because it's our moral responsibility to make you people aware about the effects and about the threats of this pandemic. So coming back to our topic, today I am here in front of you with another topic from your 9th class English book, and today we will discuss, or we will read or study and try to understand unit number 8. And its title is Stopping by Woods on a Snowy Evening. In fact, it's a poem. It is written by Robert Frost. I have written it over here. Robert Frost was an American poet, and he was born on March 26th, 1874 in San Francisco, California, USA. And he died on January 29th, 1963. This particular poem which we are considering or discussing right now, that poem was written in June 1922, and it was later on published in 1923. So this is the second and last poem of your syllabus that we are going to discuss today. So today in my lecture I would try to cover the translation as well as the summary translation of the poem. So without wasting any single moment, let's come to the lesson. Unit number 8, Unit number 8, Stopping by Woods on a Snowy Evening. بچوں اس کی ٹرانسلیشن اس طرح سے ہے کہ ایک سرد شام کو جنگل میں قیام. اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو لگتا ہے, یہ ٹائٹل پڑھ کے میں نے اس کو اس لیے یہاں پہ مینشن کیا تھا کہ آپ اس کو سمجھ سکیں کہ یہ ایک کنورسیشنل ٹائٹل ہے. آپ کو ٹائٹلز نارملی ایک ورڈ کا, جیسے ہم نے پریویسلی ڈیفوڈلز کو ڈسکس کیا تھا, اٹ واز ون ورڈ ٹائٹل, بٹ اٹس ناٹ ون ورڈ ٹائٹل, اٹس اے کمپلیٹ ٹاک. تو اس لیے اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اٹس اے کنورسیشنل ٹائٹل. یہ ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایک بات اس کو بتا رہے ہیں کہ اسٹاپنگ بائی وڈز, جنگلوں میں یا جنگل میں رکنا, آن اے سنو ایوننگ, ایک سرد شام میں جب برف باری ہو رہی ہو. تو ورڈ میننگ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اسٹاپنگ کا لفظی مطلب بچوں پاز کرنا ہوتا ہے, کسی جگہ پہ رکنا ہے, اسٹاپ کرنا ہے. اس کا مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ ہم کمپلیٹلی وہاں پہ رک گئے ہیں اور اس سے آگے فردر ہم نے کبھی موو نہیں کرنا. اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کچھ لمحے کے لیے ہم نے پاز کیا, وی ہالٹڈ دیئر اینڈ دین وی ول موو آن. تو جیسا کہ ہم اپنے لیسن کا آغاز ہمیشہ سے مشکل ورڈز کے میننگ سے کرتے ہیں, تو سب سے پہلا ورڈ وچ از ویری امپورٹنٹ اینڈ نارملی a lot of people, a lot of students get confused in it, that word is woods, WOODS, woods. اب نارملی چونکہ ہم نے آج تک ورڈ کا مطلب لکڑی پڑھا ہے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ لکڑیاں یا لکڑی کی جمع ہے ورڈز, لیکن whenever it comes words in English it means that we are talking about forests. ہم جنگل کی بات کر رہے ہیں, ہم لکڑی کی جمع پلورل کی بات نہیں کر رہے, we are talking about forests. تو ہم فارسٹ کی بات کریں, ورڈز کا مطلب ہے جنگلات. اس کے بعد queer, عجیب, QUEER, اس کا مطلب ہوتا ہے جی عجیب. عجیب مین اسٹرینج. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں مسٹیک, غلطی, ایرر, MISTAKE, ایرر, مسٹیک, غلطی ہوتا ہے. سویپ, تیزی سے گزرنا, بہت جلدی سے گزر جانا کسی چیز کا. SWEEP, شیک, ہلانا, SHAKE. ڈارکسٹ, انتہائی تاریک, DARKEST. So dear students, we were talking about words. Whenever it comes words,
in English language, it means कि we are talking about jungle and forest. इसके बाद है जी शेक, SHAKE, शेक मीन हिलाना. डार्केस्ट, डार्केस्ट हमें पता लग रहा है कि इट्स ए सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द वर्ड डार्क. डार्क मीन अंधेरा या तारीक, और डार्केस्ट इंतहाई तारीक. फ्रोज़न, फ्रोज़न का मतलब होता है जमा हुआ होना, और ये वर्ड बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है आजकल कन्वर्सेशन में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फूड. तो हम सबको पता है कि वी आर नॉर्मली वेरी मच इंटेंडेड टू यूज़ फ्रोज़न फूड्स. इसके बाद जी मुंजमद का मतलब ऐसे मैं आपको बता दूँ कि जमा हुआ होना. प्रॉमिस, वादा, PROMISE. इसके बाद फ्लेक, फ्लेक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. इट विल बी यूज हियर इन द पोएम एज वेल, दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट. फ्लेक, फ्लेक का लफ्ज़ी मतलब होता है बर्फ़, या इसको नॉर्मली कह सकते हैं एक छोटा सा ज़र्रा या परत. परत. अब अगर ये स्नो फ्लेक बन जाए, ये मैंने आपको इसकी जनरल बताई थी, अगर ये स्नो फ्लेक बन जाए तो ये हो जाएगा बर्फ का गाला. और ये बर्फ का गाला का मतलब ये है कि जब आप कभी आपने लाइव स्नो फॉलिंग देखी है तो जो बर्फ़ बहुत छोटे छोटे उसके पीसेस या चिप्स गिर रहे होते हैं उनको स्नो फ्लेक्स कहा जाता है. तो बर्फ़ का गाला जी. इसके बाद डाउनी, DOWNY, डाउनी. डाउनी है नर्म, सॉफ्ट. हार्नेस बेल्स, हार्नेस का मतलब होता है जो किसी भी जानवर को किसी भी कार्ट के आगे, रेडी के आगे बांधने के लिए, जोतने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट इस्तेमाल होता है, और उस अमल को भी, ये करने को भी हार्नेस कहते हैं. इसी तरह जो हॉर्सेस हैं या दूसरे जो कैटल्स हैं, इनको जब यूज़ किया जाता है बर्डन, वज़न उठाने के लिए या इन्हें ज़राए आमदोरफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इनके गले में एक बेल बांध दी जाती है ताकि इसकी जो मूवमेंट है उसे अंदाज़ा होता रहे कि जो एनिमल है वो मूव कर रहा है, वो कहीं पे जाके स्टिल नहीं हो गया. तो वो हार्नेस बेल्स, उसके गले में जो लगी हुई घंटी है या घोड़ा गाड़ी का साज. इसके बाद है जी थिंक, सोचना, THINK. माइल, माइल हम सबको पता है कि हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं इस यूनिट में, माइल. मील, और ये ब्रिटेन बेस्ड, UK बेस्ड मेजरमेंट की इकाई है. अब हम सबको पता है चूँकि हम अमेरिकन फॉलो कर रहे हैं सारे, तो अब ये माइल्स को हम किलोमीटर्स में जाके जो है वो मेजर करते हैं, यूज़ करते हैं. इसके बाद SEE मीन देखना. दो अगरचे, THOUGH. एंड मस्ट का मतलब है लाजिम, लाजमी. तो ये इसके कुछ मुश्किल वर्ड्स थे. अब हम फ़ौरन इसकी ट्रांसलेशन की तरफ बढ़ते हैं. पहला स्टैंज़ा मैं पढ़ता हूँ. Whose words these are, I think I know. His house is in the village, though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. 4 लाइनों का ये स्टैंज़ा है, और इसी तरह के बाकी 3 स्टैंज़ास और अवेलेबल हैं. रुबाई या MBEC जो इसकी राइम स्कीम है उसमें ये लिखा गया है. बरकफ ये हमें अभी फिल वक्त डिस्कस नहीं करना, ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए था. Whose woods these are, I think I know. तो शायर यहाँ पे ये कह रहा है कि उसको लगता है कि ये जंगलात जिनके पास वो रुकना चाह रहा है ये किसके हैं, वो उसके मालिक को जानता है. His house is in the village though. अगरचे उसका घर यहाँ पर नहीं है, जंगल में नहीं है, उसका घर कहाँ पे है, किसी गांव में. अब ये एक ऐसा तनाजुर है, एक ऐसा मंजर है इस पोइम से पहले का कि एक आदमी या शायर एक जगह से गुजर रहा है, किसी काम से आ रहा है, अपने घर को जा रहा है, रास्ते में उसको एक जंगल पड़ता है, वुड्स या फॉरेस्ट पड़ता है, वहाँ पे वो रुका है, और उस जंगल की खूबसूरती ने उसको हॉल्ट कर दिया है, उसको अपने पास अट्रैक्ट करके वहीं पे रख लिया, खड़ा कर लिया. अब वो ये सोच रहा है और अपने आप से बात कर रहा है कि ये जंगल किसका है, और मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है, मेरा अंदाज़ा है कि मैं ये जानता हूँ कि इसका मालिक कौन है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी जानता हूँ कि उसका घर यहाँ पर नहीं है बल्कि उसका घर गाँव में है. He will not see me stopping here. और मुझे यहाँ रुकते हुए वो देख नहीं पाएगा, ना ही वो देखेगा. क्यों? क्योंकि उसका घर तो दूर है. To watch his woods fill up with snow. और उसके जंगल को बर्फ़ से भरते हुए मैं ख़ुद देख सकूँगा. ये पहली लाइन थी. या उसके जंगल को बर्फ़ से ढका हुआ देख सकूँगा. पहला स्टैंज़ा था. इसके बाद दूसरे स्टैंज़ा पे चलते हैं. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year.
کہتے جی میرا جو چھوٹا گھوڑا. اب یہاں پر بہت جگہوں پہ ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے کہ یہ اس کا پونی ہارس تھا, ایک چھوٹا گھوڑا تھا, لیکن بعض اوقات اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے یہ بھی کہا جاتا ہے, بہت سارے کرٹکس یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھوڑے کو بیچارہ کہہ رہے ہیں, لٹل یا پور جس سے ہم یوز کرتے ہیں کہ چھوٹا پیارا یا معصوم سا جو گھوڑا ہے. مسٹ تھنک اٹ, اس کو یہ چیز بہت عجیب لگے گی بیکاز یہ ان کی کوئی ہیبٹ یا کسٹم نہیں ہے, یہ ان کا کوئی رواج نہیں ہے. وہ اکثر یہاں کے نہیں رکتے, یہ ایک ایسی پلیس ہے جو کہ فنکشنل نہیں ہے, جہاں پہ لوگ آ جا نہیں رہے. لہٰذا اس کے گھوڑے کو بھی پتہ ہے, اس کو بھی اندازہ ہے کہ یہ جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر اس وقت رکا جا سکے. تو اس لیے وہ سوچتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا بیچارہ گھوڑا بھی جو ہے اس کو بہت عجیب سمجھے گا. ٹو اسٹاپ ود آؤٹ اے فارم ہاؤس نیئر, کہ میں ایک ایسی جگہ پہ رک جاؤں جہاں پہ قریب کوئی فارم ہاؤس بھی نہ ہو. فارم ہاؤس سے مراد ہے جہاں پہ کوئی لوگ, کوئی آبادی, کوئی اشیاء خورد و نوش, کوئی ضرورت کی چیزیں مل سکے. تو یہاں پہ تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. تو یہاں اگر میں رکتا ہوں تو میرے گھوڑے کو بھی بہت عجیب لگے گا. بٹوین دا ورڈز اینڈ فروزن لیک, اور میں کہاں پہ رک رہا ہوں, ایک طرف میرے منجمد جمی ہوئی لیک ہے, جھیل ہے, اور دوسری جانب میرے سامنے جو ہے وہ بہت بڑا جنگل ہے. تو جنگل سامنے ہے, بیک سائڈ پہ منجمد جھیل ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی انسانی آمد و رفت ٹریفکنگ وہاں پہ نظر آتی ہو. تو ایسی جگہ پر رک جانا میرے لیے بہت عجیب ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ اگر دیکھیں تو وہ اس دو جو چیزیں اس نے یہاں پہ شامل کی ہیں, فروزن لیک اینڈ ورڈز, اس کے ذریعے سے پوئٹ جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت امیج بھی کریٹ کرا. بیوٹیفل امیجری ہے یہ اس کی کہ وہ کس طرح سے ہمیں ایک سائڈ پہ جنگل دکھا رہا ہے, شام ہو رہی ہے, ڈھل رہی ہے, اور دوسری جانب وہ یہ بتا رہا ہے کہ ایک لیک ہے جو مکمل طور پہ فروزن ہے, سردیوں کا دن ہے, اور اوپر سے سنو فالنگ سٹارٹ ہو گئی. اور ساتھ میں وہ یہ کہہ رہا ہے دا ڈارکسٹ ایوننگ آف دا ایئر, اور یہ اس سال کی سب سے تاریک ترین شام ہے. یعنی کہ یہ وہ شام ہے جب یہ وہ دن ہے جب بہت جلدی دن ڈھلتا ہے, یا سال کا سب سے چھوٹا مختصر دن جو نارملی دسمبر میں ہوتا ہے. تو سیکنڈ اسٹینزا یہیں پہ اس تھاٹ کے ساتھ ختم ہوتا ہے. تھرڈ اسٹینزا اسٹارٹس فرام ہی گیوز ہز ہارنس بیلز اے شیک ٹو آسک اف دیر از سم مسٹیک دا اونلی ادر ساؤنڈس دا سویپ آف ایزی ونڈ اینڈ ڈاؤنی فلیک. تو ہم نے یہ دونوں مشکل میننگس یہاں پہ ہم نے پڑھ بھی لیے, ڈسکس بھی کر لی, لکھ بھی لیے. اب ہمیں آسانی ہوگی اس اسٹینزا کو انڈرسٹینڈ کرنا. ہی گیوز ہز ہارنس بیل اے شیک, اور جو گھوڑا ہے وہاں پہ جس کا ہم نے پہلی دوسری لائن میں یا تیسری لائن میں ذکر کیا تھا, گھوڑا جو ہے وہ اپنی ہارنس بیلز کو شیک کرتا ہے. یعنی کہ جو اس کے گلے میں گھنٹی بندھی ہوئی ہے وہ اب اس کو شیک کر رہا ہے, ہلا رہا ہے. ہلا کیوں رہا ہے؟ ٹو آسک اف دیر از سم مسٹیک, یہ پوچھنے کے لیے یا اپنے مالک کو اس بات سے باخبر کرنے کے لیے کہ یہاں پر کوئی غلطی تو نہیں, کوئی پرابلم تو نہیں ہے, کیا یہاں پر رک کے ہم کو مسٹیک یا ایرر تو نہیں کر رہے. دا اونلی ادر ساؤنڈز دا سویپ آف ایزی ونڈ اینڈ ڈاؤنی فلیک. اس کے علاوہ, اس گھنٹی کے علاوہ وہاں پر اور کوئی آواز نہیں ہے. اور اگر کبھی کوئی آواز آتی ہے تو وہ کون سی آواز ہے؟ جب تیزی کے ساتھ, سویپ ہم نے کیا پڑھا تھا, تیزی سے گزر جانا. جب ہوا تیزی سے گزرتی ہے تو وہ ظاہر پتوں سے ٹکراتی ہوگی, درختوں سے, گھوڑے سے, ہر چیز سے ٹکراتی ہے. تو جب ہوا کے گزرنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے, جو کہ نارمل ہم اپنے انوائرمنٹ میں بیکاز آف سو مچ نوائز اینڈ ڈسٹربنس وی کانٹ ہیئر, وی کانٹ کانسنٹریٹ آن دیٹ, وہ آواز بھی پوئٹ کو وہاں پر سنائی دے رہی ہے. وچ مینس کہ دیر واز کمپلیٹ کامنس, دیر واز کمپلیٹ سائلنس, دیر واز کمپلیٹ کوائٹنس, خاموشی تھی ہر جگہ. پن ڈراپ سائلنس جو نارملی ہم اپنی کلاسز میں بچوں سے ایکوائر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ نے بھی بہت بار یہ سنا ہوگا ورڈ, وہ والا سائلنس وہاں پر پریکٹیکلی موجود تھا, جس کی وجہ سے ہواؤں کے گزرنے کی جو آواز تھی وہ بھی پوئٹ ان کو بھی سن سکتا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ صرف وہ ایک آواز ہوا کی نہیں سن سکتا تھا, بلکہ ساتھ ہی ساتھ ڈاؤنی فلیک جو بہت نرم و نازک برف کے جو گالے ہیں, جو آسمان سے برف گری تھی, اس کے گرنے کی آواز کو بھی وہ سن سکتا تھا. اس کے بعد جی فورتھ اسٹینزا ہے دا ورڈز آر لولی ڈارک اینڈ ڈیپ. لولی بھی ہے, ڈارک بھی ہے, اینڈ ڈیپ بھی ہے. بٹ آئی ہیو پرومسز ٹو کیپ اینڈ مائلس ٹو گو بفور آئی سلیپ اینڈ مائلس ٹو گو بفور آئی سلیپ. تو بچوں یہاں پہ خاص ٹرم یوز ہوئی ہے جس کو میں آپ کو لکھ کے مینشن بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہے. لولی, ڈارک اینڈ ڈیپ. اب آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ دو کانٹراسٹ ورڈز یہاں پر استعمال کیا. لولی کا مطلب ہم سب کو پتا ہے بہت پیارا, بہت خوبصورت. ڈارک اینڈ ڈیپ, ڈارک اور ڈیپ جو ہے یہ کوئی بہت اچھے میننگز میں استعمال نہیں ہوتا, نارملی نیگیٹیوٹی کے لیے یوز ہوتا ہے. تو جہاں کہیں بھی ہم دو متضاد چیزوں کو ملا کر ایک امیج کریٹ کرنے کی کوشش کریں, اس کو ہم ٹرم میں آگزی مورون بولتے ہیں. آگزی مورون. لولی پازیٹیو سینس ہے, ڈارک اینڈ ڈیپ کی نیگیٹو کانوٹیشن ہے. کانوٹیشن ہم آلریڈی اپنے لیسنز میں ڈسکس کر چکے ہیں ان ڈیٹیل.
تو لولی ڈارک اینڈ ڈیپ جہاں پہ کانٹراسٹ کمپیریزن آ جائے اور امیج کو کریٹ کرنے کی امپریشن کو کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے تو دیٹ ٹیکنیک وڈ بی کالڈ ایز آکسیمورون. اسی طرح جب آپ 10th میں جائیں گے تو آپ کے پاس ایک پوئم آئے گی رین, اس میں بھی آپ سنیں گے سویٹ نوائس. تو سویٹ اور نوائس دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں, دو کمپیریٹیو چیزیں ہیں, اور ان کا کنٹراسٹ جب ایک امپریشن کریٹ کیا جاتا ہے تو وہ بھی آکسیمورون کہلاتا ہے. بہرکیف یہاں پر ہمارے پاس دا ورڈز آر لولی ڈارک اینڈ ڈیپ, یہ ایک آکسیمورون جو ہے وہ ٹیکنیک یوز کی گئی ہے. بیڈ تو ہے, اس کو لگ رہا ہے کہ جنگل بہت اچھا نہیں ہے, بٹ اٹ از آلسو ٹیمپٹنگ. جنگل بہت ڈارک ہے, بہت اندھیرا ہے, بہت گہرا ہے, بہت گھنا ہے, اس کا اینڈ پتہ نہیں ہے کہ وہ کب وہاں سے کیسے وہاں سے باہر نکل سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو خوبصورت لگ رہا ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جتنا مرضی گھنا جنگل ہے, جتنے مرضی اس کے اندر خطرات, چیلنجز اور رسکس اویلیبل ہیں, اس کے باوجود پوئٹ کو وہ جنگل بہت خوبصورت لگ رہا ہے. بٹ آئی ہیو پرومسز ٹو کیپ, لیکن میرے اوپر کچھ رسپانسبلٹیز ہیں, کچھ ورلڈلی افیئرز ہیں, دنیاوی کام ہیں جو میں نے کرنے ہیں. بٹ آئی ہیو پرومسز ٹو کیپ کا مطلب ہے کہ لیکن میں اس جنگل کی تمام تر خوبصورتی کے باوجود اس کو انجوائے نہیں کر سکتا. ریزن کیا ہے کہ میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں, مجھے وہ پوری کرنی ہیں. اور وہ کون سی ذمہ داریاں جی؟ اینڈ مائلس ٹو گو بیفور آئی سلیپ. اور اس کام کو کرنے سے پہلے اور سونے سے پہلے مجھے کئی میلوں کا سفر ابھی باقی طے کرنا ہے. اینڈ مائلس ٹو گو بیفور آئی سلیپ, اور اس پہ ایمفسس اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ باور کروانا چاہتا ہے, بار بار اویئر کرانا چاہتا ہے, یاد کرانا چاہتا ہے کہ بہت ضروری کام ہے جو مجھے کرنا ہے, بجائے اس کے کہ اس وقت میں جنگل کے اس حصے میں شام کے اس پہر رک جاؤں. مجھے اس سے زیادہ ضروری کام ہے کہ میں نے اپنی ورلڈلی افیئرس کو پورا کرنا ہے. تو یہ تو ہمارا لیسن تھا, اس کی ٹرانسلیشن تھی. ٹرانسلیشن کروانا اس لیے بھی ضروری ہے بچوں آپ کو, تاکہ وین ایور یو کم اکراس دی سمری, وین ایور یو go to memorize your summary, you should have a very solid and very detailed idea in the back of your mind that what was written in the poem and what poet tried to write in the poem. اگر آپ کو اس کا ایک کمپلیٹ آئیڈیا ہو جائے گا تو پھر آپ کے سمری کو یاد کرنا اور اس کو لکھنا بہت آسان ہو جائے گا, کیونکہ ہمیشہ وہ ایک سینس کریٹ کرے گا آپ کے مائنڈ میں, کیونکہ آپ نے ٹرانسلیشن کو بہت اچھے طریقے سے گو تھرو کیا ہوگا. تو ہمارے پاس پیج نمبر 97 پہ نوٹس پہ اس کی سمری ہے, اسٹاپنگ بائی ورڈز آن اے سنو ایوننگ. مائنڈیڈ بچوں یہاں پہ 2 سمریز لکھی گئی ہیں, تو سمری 1 آپ صرف کر لیں, دیٹ از مور دین انف, دیٹ از کوائٹ الیبوریٹڈ آلسو. تو یہ بہت کافی ہے اس کو کرنے کے لیے. میں اسٹارٹ کر رہا ہوں سمری کی پہلی لائن. دا پوئم اسٹاپنگ بائی ورڈز آن اے سنو ایوننگ از ون آف دا موسٹ موونگ لیرکس آف رابرٹ فراسٹ, دا ویل نون امیریکن پوئٹ. ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ رابرٹ فراسٹ جو ہے وہ امریکن پوئٹ ہے, کیلیفورنیا میں USA میں پیدا ہوا تھا, اور فوت جو ہے وہ میساچیوسٹس ایک ریاست ہے امریکہ کی, وہیں پہ وہ فوت ہوا تھا. تو امریکن پوئٹ ہے, لیکن اس میں ایک بہت ہی مزے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ although he was an American poet, but his work first published in England, یعنی کہ امریکہ میں ہونے کے باوجود پہلا جو کام اس کا پہلی بار جو چھپا تھا that was in England instead of America. So the poem Stopping by Woods on a Snow Evening is one of the most moving lyrics of the Robert Frost, the well-known American poet. ایک بہت ہی جانا مانا, بہت ہی مقبول امریکن شاعر رابرٹ فراسٹ جو ہے, اس کی متاثر کن ترین نظموں میں سے ایک نظم ہے Stopping by Woods on a Snow Evening. His poetry focused on themes of nature in which he embedded the contemporary and philosophical issues of his times. اس کی پوئٹری جو ہے وہ فوکس کرتی ہے, اس کی توجہ رہتی ہے, وہ زور ڈالتی ہے کس چیز کے اوپر؟ تھیمز آف نیچر, نیچر کے موضوعات پر. نیچر ہمیں سب کو پتہ ہے فطرت کو کہتے ہیں, اور بچوں جو تھیمز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں موضوعات. تو فطرت کے موضوعات, قدرت کے موضوعات, نیچر سے ریلیٹڈ جو موضوعات ہیں, اس کے اوپر اس کی شاعری فوکس تو کرتی ہے, لیکن ساتھ ساتھ کیا کرتی ہے؟ ایمبیڈ کرتی ہے. ایمبیڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی سے کسی چیز کے ساتھ جوڑ دینا, اس کو لگا دینا. تو کس چیز کو باندھتی ہے آپس میں؟ دا کنٹمپرری اینڈ فلوسافیکل ایشوز آف ہز ٹائم. مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ آپ کے مائنڈ میں یہ سوال ضرور آتا ہوگا کہ کنٹمپرری کیا ہوتا ہے. تو کنٹمپرری کا مطلب ہے ہم جس دور میں رہ رہے ہیں, مین زمانے کے موجودہ حالات. موجودہ, یا تھوڑی سی مشکل اردو لکھ رہا ہوں, ہم عصر. تو کنٹمپریری موجودہ جو ہمارے دور کے موجودہ چیلنجز ہیں
ان ایشوز کے اوپر بھی بات کرتا ہے اینڈ فلوسافیکل ایشوز آف ہز ٹائمز، اپنے دور کے جو فلسفیانہ جو سوچ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں، جو اہم ٹاپکس ہیں، عنوان ہیں، ان کو اکٹھا جوڑتا ہے. یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ وہ جو قدرت کے حسین مناظر ہیں ان موضوعات کو لے کے پھر اپنی روزمرہ کی جو زندگی ہے ان موضوعات کو آپس میں جوڑ کے اپنے ریڈر کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ انسان تو یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے اپنی پلیئر کے لیے، لیکن جو دنیا کے کام ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، وہ اس کو یہ کام نہیں کرنے دیتی. تو یہ وہ کنٹمپریری ایشوز ہیں. اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا پیراگراف اسٹارٹ ہوتا ہے، ان دس پوئم دا اسپیکر، اور آگے بریکٹ میں لکھا گیا دا پوئٹ. تو وین ایور اٹ کمز دا اسپیکر یو شوڈ انڈرسٹینڈ کہ یہ پوئٹ کی بات ہو رہی ہے. از ریٹرننگ ہوم، شاعر جو ہے وہ نظم میں اپنا دکھا رہا ہے کہ وہ واپس آ رہا ہے آفٹر مونوٹنیس اینڈ ٹائرسم روٹین آف ورک. مونوٹنیس، مونو کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسا، مونو ایک، مونوٹنیس کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی طرح کا، یا اگر ہم اس کو مزید اردو میں لکھیں تو یکسانیت، ایک جیسا. ٹائرسم کا مطلب ہوتا ہے تھکا دینے والا. تو اس کی جو ایک ہی جیسی یکسانیت کا شکار اور تھکا دینے والی روٹین ہے، اس سے وہ واپس آ رہا ہے، کام جو اس کا ہے اس سے وہ گھر واپس جا رہا ہے. ہی از پاسنگ تھرو دا ووڈس، وہ جنگل کے پاس سے گزر رہا ہے. وچ از لولی ڈارک اینڈ ڈیپ، سیم ورڈس، لولی بھی ہے، ڈارک بھی ہے، اینڈ ڈیپ بھی ہے. جنگل خوبصورت بھی ہے، گھنا بھی ہے، بہت زیادہ اس میں درخت ہیں، اور وہ بہت زیادہ اندھیرا بھی ہے. دا نیچرل، قدرتی، انچینٹنگ اینڈ آسم بیوٹی. انچینٹنگ کا مطلب ہوتا ہے جادو سے بھری ہوئی، سحر انگیز، اور بہت ہی زیادہ آسان زبان میں جادوئی. اور بچوں ایک چیز اور آپ یاد رکھیں، وین ایور وی یوز ورڈ این بفور اینی تھنگ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اس کے ورڈ کو، اس میننگ کو مزید انہانس کریں. مثلا ہم رچ لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ این لگا دیتے ہیں تو این رچ، مزید زیادہ اس کو بڑھانا. تو اسی طرح انچینٹ کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ اس چیز کو انہانس کرنا. تو جو جادوئی، جو سحر انگیز خوبصورتی ہے ورڈز کی، جنگل کی، کمپیلز، وہ مجبور کرتی ہے کس کو؟ ٹو اسٹاپ، شاعر کو مجبور کرتی ہے ٹو اسٹاپ ہز ہارس، کہ وہ اپنے گھوڑے کو روکے، ٹو انجوائے اٹ، اس کی خوبصورتی کو انجوائے کرنے کے لیے. دا پوئٹ دا اسپیکر آلسو کمز ٹو نو دا آنر آف دا فارسٹ ہو لیوز نیئر بائی ولیج. اور شاعر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ اس جنگل کے مالک کو جانتا ہے جو کہ قریبی گاؤں میں رہتا ہے. So the owner will not protest if the speaker trespasses. Trespasses مطلب رک جانا، گزر جانا. Trespasses. گزرتا ہے نارملی، چونکہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ میں لکھا گیا ہے. نارمل ٹریس پاس کا مطلب ہوتا ہے گزرنا، یہاں پر ہم اسے کریں گے گزرتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر شاعر اس کے جنگل کے پاس سے گزرتا بھی ہے تو مالک اس کے اوپر احتجاج نہیں کرے گا. اینڈ واچ فلفی فلیکس آف سنو کوائٹلی، اور اگر خاموشی کے ساتھ وہ برف کے گالوں کو آسمان سے نیچے گرتا ہوا دیکھتا رہتا ہے تو شاعر اس پہ احتجاج نہیں کرے گا. ویسے نارملی اگر ہم جنگل کے باہر کھڑے ہیں یا کسی کے کھیت کے باہر کھڑے ہیں اور اس کو نقصان نہیں پہنچا رہے تو کسی بھی آنر کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ شاعر کی سویلٹی ہے، اس کا مہذب پن ہے کہ اس کو لگ رہا ہے کہ شاید اس پہ آنر جو ہے اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اس پہ احتجاج کر سکتا ہے. دا پوئٹ ریمارکس دیٹ ہز پونی ہارس مسٹ بی تھنکنگ از کوئر ٹو اسٹاپ ایٹ اے ڈیزرٹیڈ پلیس. ڈیزرٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے دور دراز، تنہا، اکیلی جگہ. دور دراز. تو کہتا ہے کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میرا پونی ہارس، میرا چھوٹا گھوڑا جو ہے، معصوم بیچارہ گھوڑا، اس کو یہ بہت عجیب لگے گا کہ میں ایک ایسی جگہ پہ رک جاؤں جہاں پہ قریب کوئی نزدیک کوئی فارم ہاؤس بھی نہیں ہے. تو ایسی جگہ پر جہاں پہ نزدیک کوئی فارم ہاؤس نہیں ہے اگر میں رکتا ہوں تو میرے گھوڑے کو یہ بات بہت عجیب لگے گی. دا ہارس پروبیبلی، غالباً گھوڑا،
apprehend سمجھ جاتا ہے that there might be some mistake in stopping here, کہ یہاں پر رکنے میں یقیناً کوئی نہ کوئی غلطی ہے, یہ کوئی غلط مسئلہ ہو رہا ہے. شاید اس کا آنر جو ہے وہ ڈیلیبریٹلی چاہ کے نہیں رک رہا, انٹینشنلی نہیں رک رہا, کوئی مسئلہ ہو گیا. اپیرنٹلی بظاہر that is not the proper place to stop it, اور بظاہر یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ رکا جا سکے. That's why, اسی لیے he shakes his harness bells, وہ اپنے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹی کو ہلاتا ہے, شیک کرتا ہے تاکہ اسے آواز پیدا ہو. اور اسے کیا ہوگا؟ to wake his master up from his trance, اور وہ اپنے ماسٹر کو, اپنے مالک کو, اس کے جو اس کا حال ہے, جو جس حال میں وہ بے خود ہو گیا ہے, اس حال سے وہ جگا سکے. ٹرانس کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے وجد, ٹرانس وجد میں آ جانا, یعنی کہ جب انسان کو اپنے جو حال ہے اس کا ہوش نہیں رہتا, وہ کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے ٹریول کرتے ہوئے فلسافیکلی یا اپنے دماغی اعتبار سے. تو اس وجد سے, اس حال سے, اس بے خودی سے اٹھانے کے لیے جو گھوڑا ہے بیچارہ, وہ اپنی ہارنس بیلز کو شیک کرنے لگ گیا, اپنی گلے میں بندھی ہوئی گھنٹی کو ہلا رہا ہے تاکہ اس کے ساؤنڈ سے جو شاعر ہے وہ اٹھ سکے. اور یہاں پہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے اسٹوڈنٹس کہ شاعر آلریڈی میں بتا چکا ہے کہ پورے جنگل میں اس وقت اور کوئی ساؤنڈ نہیں ہے, ہوا کے گزرنے کی بھی آواز اس کو آ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو گلے میں بندھی ہوئی گھنٹی ہے گھوڑے کی, وہ خاصا اونچا نوائز جو ہے وہ کریٹ کرے گی تاکہ شاعر جو ہے وہاں سے اپنے وجد سے اٹھ سکے. There is no sound in this bewitching beauty of nature, اس جادوئی خوبصورتی میں فطرت کی اور کوئی ساؤنڈ نہیں ہے, اور کوئی آواز نہیں ہے, ایکسیپٹ ماں سوائے the soft sound made by wind and falling of gentle snowflakes. جینٹل سنو فلیکس جو ہیں, جو بہت ہی نرم و نازک برف کے گالے ہیں, ان کے گرنے سے جو آواز پیدا ہو سکتی ہے, اور وہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنی زیادہ آواز ہوگی, وہ بہت ہی معمولی, بہت ہی کہہ لیں کہ اتنی کم آواز ہے, اتنی لیس فریکوینسی پہ آتی ہے کہ نارملی ہم اس کو سن نہیں سکتے. لیکن شاعر اتنا سینسیٹیو ہے کہ وہ ان سنو فلیکس کے گرنے کی آواز جو ہے اس کو بھی سن سکتا ہے. اور وہ مینشن کر رہا ہے کہ اس کے علاوہ جو ہارنس بیل کی آواز ہے, اس کے علاوہ جنگل میں اور کوئی آواز نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو برف کے گالے روئی کی طرح نیچے گر رہے ہیں, مجھے ان کے گرنے کی بھی آواز آ رہی ہے. آن دس پوائنٹ, اور این اسی وقت, این اس مقام پہ, فیلنگس, احساسات, ایموشنز, جذبات اینڈ پرووکیشنز, پرووکیٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے اکسانا, کسی چیز کی طرف ابھارنا. اکسانا یا ابھارنا. پرووکیشنز آف ان نیچر, جو قدرت اس کو اپنی طرف ابھار رہی ہے, اور جو اس کے احساسات ہیں اور جو اس کے جذبات ہیں. ایلیور ہم, ایلیور کا مطلب ہوتا ہے بھٹکا دینا. ایلیور ہم, وہ اس کو بھٹکا رہے ہیں. انٹو دا ریلم آف امیجنیٹو بیوٹی, ریلم کا مطلب ہوتا ہے سلطنت, ریاست. ریاست, اس کو ریلم نہیں پڑھنا, یہ REAL میں ہے, لیکن اس کا جو پروننسیشن ہے وہ ریلم ہے, ریلم. انٹو دی ریلم آف امیجنیٹو بیوٹی. امیجنیٹو بیوٹی مین جس کو ہم صرف سوچ سکتے ہیں, تصوراتی خوبصورتی کی طرف وہ جو ہے اس کو لے کے جاتا ہے. تو ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ این اس وقت شاعر کے احساسات, اس کے جذبات اور قدرت کی ابھارنے اور اکسانے والی خوبصورتی اس کو بھٹکا کر لے کے جا رہی ہے ایک ایسی خوبصورتی کی سلطنت میں, ایک ایسی خوبصورتی کی دنیا میں جو کہ صرف امیجنیٹو ہے, جس کو صرف ہم سوچ سکتے ہیں, جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو کہ حقیقی طور پر دنیا میں موجود نہیں ہے. ایسی دنیا میں وہ اس کو لے کے جا رہا ہے. دا اسپیکر مائٹ ہیو اسٹاپڈ, اور اسپیکر جو ہے, جو ہمارا شاعر ہے, وہ شاید رک بھی جاتا ٹو انجوائے دا فیسینیٹنگ بیوٹی. فیسینیٹنگ بیوٹی, انتہائی دلکش خوبصورتی. دلکش بیوٹی ہمیں پتہ ہے کہ خوبصورتی کو کہتے ہیں. وہ انتہائی دلکش خوبصورتی جو اس جنگل کی ہے, اس کو دیکھنے کے لیے شاعر شاید رک بھی جاتا, بٹ ہی کانٹ اسٹاپ, لیکن وہ رک نہیں سکتا. ہز پونی ہارس ریمائنڈز ہم آف ہز ڈیوٹیز آف پریکٹیکل لائف. پریکٹیکل لائف, عملی زندگی, پریکٹیکل.
عملی زندگی جو اس کی پریکٹیکل لائف ہے، پونی ہورس اس کو ویئر کرتا ہے. پونی ہورس ایک بہت اچھے گائیڈ کی طرح اس کو یہ بتا رہا ہے یہاں پہ کہ آپ اس جگہ پہ فی الوقت اسٹے نہیں کر سکتے. ریزن یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے عملی زندگی کے کام آپ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں، جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، وہ آپ کو الاؤ نہیں کرتی کہ آپ یہاں پہ رک جائیں اور اپنا ٹائم ویسٹ کریں. سو یو ہیو ٹو موو آن، یو کین ناٹ اسٹے ہیئر، یو کین ناٹ اسٹاپ ہیئر. آل دو کہ جو انر فیلنگ ہے، جو انر انٹینٹ ہے پوئٹ کی، وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ اس جگہ پر قیام کرے، وہ قدرت کے حسین مناظر جو ہیں، جو مظاہر ہیں، ان کو دیکھے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ارد گرد ایک امیج کریٹ کیا ہوا ہے، خوبصورت جنگل ہے، گھنا ہے، خوبصورت ہے اور ڈارک ہے، اور دوسری جانب ایک فروزن لیک ہے، ایک جمی ہوئی منجمد جھیل ہے. اس سارے منظر کے اندر اوپر سے سنو فالنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور شام ہو رہی ہے، جو کہ اس سال کی سب سے ڈارکسٹ ایوننگ ہے. یہ تمام نظارے جو ہیں ان کو شاعر بہت اچھے طریقے سے اپنی ذات کے اندر ابزارب کرنا چاہتا ہے. لیکن جو دنیاوی کام ہے، جو اس کے کنٹمپریری، جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کنٹمپریری، ہم اثر موجودہ حالات کے جو پرابلمز ہیں، وہ اس کو وہاں سے اس کی امیجنیٹو بیوٹی کی سلطنت سے واپس لے کے آتے ہیں، باہر لے کے آتے ہیں، اور اس کو پریکٹیکل لائف میں کھڑا کر دیتے ہیں. یہ جو ایکسپیرینس ہے، یہ شاعر اپنا ایکسپیرینس تو بیان کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ موجودہ جو ماڈرن مین ہے، وہ اس کی زندگی کو بھی ڈپکٹ کر رہا ہے ہمارے سامنے. وہ ایک تصویر پورٹرے کر رہا ہے کہ کس طرح جو نارمل لائف میں، جو ہمارے روزمرہ زندگی میں لوگ ہیں، جو انسان ہیں، وہ کتنے زیادہ مجبور ہیں اپنے ورلڈلی افیئرس کی وجہ سے، اپنے پریکٹیکل لائف کی رسپانسبلٹیز کی وجہ سے، کہ آل دو دے ہیو ڈیپ ڈاؤن ان دیئر سیلوز a very good and very sound, very craved intention. ان کے اندر یہ ارادہ، نیت ہے، خواہش ہے، ارج ہے کہ وہ نیچر کو انجوائے کر سکیں، لیکن وہ نہیں کر پاتے. کیوں؟ کیونکہ ورلڈلی افیئرز جو ہیں، دنیاوی کام جو ہیں، وہ ان کو اس طرف لے جاتے ہیں. تو یہاں پہ his pony horse reminds him of his duties of practical life. اس کی جو عملی زندگی کی ڈیوٹیز ہیں، جو اس کے فرائض ہیں، ان کے بارے میں اویئر کرتا ہے، اس کو یاد کراتا ہے. اینڈ his obligation بھی بچوں فرائض کو کہتے ہیں. Obligations, فرائض. نارملی آپ نے سنا ہوگا اٹ از آر ریلیجیس obligation to respect our elders, to respect our parents. بڑوں کی عزت کرنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے. تو یہ obligation ہے، نماز پڑھنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے، یہ وہ obligation ہے. تو his obligations by shaking his harness bells. وہ اس کو اس کے جو تمام فرائض ہیں، جو عملی زندگی سے ریلیٹڈ اس کی ذمہ داریاں ہیں، ان کو وہ یاد کرواتا ہے شاعر کو، اور وہ اس کے پاس یاد کرانے کے لیے صرف ایک ذریعہ ہے، اور وہ ہے اس کی ہارنس بیلز، جو اس کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹی ہے، اور وہ اس کو بار بار شیک کرتا ہے، ہلاتا ہے، اسے ساؤنڈ کریٹ کرتا ہے، نوائز پیدا کرتا ہے، اور اپنے مالک کو اویئر کرتا ہے، باخبر کرتا ہے، آگاہ کرتا ہے کہ آپ کے پاس بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، آپ یہاں پر رک نہیں سکتے. So he remembers that he has promises to keep. بس اس کو یاد آتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں جو کہ اس نے پوری کرنی ہیں. And much more important businesses to do. اور بہت سارے اور اہم زندگی کے معاملات بھی ہیں جو اس نے پورے کرنے ہیں. And still miles to go before taking rest. اور آرام کرنے سے پہلے ابھی تو اس نے کئی میلوں کا سفر طے کرنا ہے. Still کا ایک تو لفظی مطلب ہوتا ہے کسی جگہ پر رک جانا، ہلنا نہ، بغیر حص و حرکت، لیکن یہاں پہ ابھی بھی، اسٹل ابھی باقی ہے کس چیز کا؟ مائلس ٹو گو بیفور ٹیکنگ ریسٹ. اور جب تک کہ وہ آرام کر سکے، اس آرام کرنے میں اس کے درمیان اور اس کے آرام کے درمیان تو ابھی کئی میلوں کا سفر ہے. کچھ لوگ نارملی جو کرٹکس ہیں، آپ جب پڑھیں گے اس کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ ٹیکنگ ریسٹ ہے، بیفور ٹیکنگ ریسٹ آئی ہیو مائلس ٹو گو، وہ یہ بتاتا ہے شاعر کہ اس کو ابھی اس کی جو ڈیتھ ہے، اس کی موت ہے، اس سے پہلے بہت سارا سفر، بہت سارے کام کرنے. لیکن یہ ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں، آپ جس طرح چاہیں اس کو مولڈ کر سکتے ہیں. یہ ریڈر کے اوپر بیس کرتا ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے، کون سا مطلب اس کے اندر سے اخذ کرتا ہے. Therefore he says that he must give precedence to fulfill promises. Now precedence is the new word maybe for you, although کہ ہم یہ پڑھتے ہیں نارملی روزمرہ زندگی میں، اگر آپ ٹیلی ویژن وغیرہ دیکھتے ہیں تو بہت بار یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے نیا ورڈ ہو. میں اس کا میننگ بھی یہاں لکھ دیتا ہوں. پریسیڈنس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو فوقیت دینا. فوقیت کا مطلب ہوتا ہے برتری دینا، یعنی کہ اس کو زیادہ اہمیت دینا، 2 4 5 چیزوں میں سے زیادہ اہمیت دینا. ہم اگر ہمیں بہت سارے کام ایک ساتھ کرنے ہیں تو ہم اس کے لیے ایک اپنا چارٹ بنا لیں گے، ایک لسٹ ڈرا کر لیں گے، جاٹ ڈاؤن کر لیں گے، اور اس میں دیکھیں گے کہ سب سے امپورٹنٹ کام کون سا ہے،
اس کی امپورٹنس کے لحاظ سے ہم اس کو فوقیت دیں گے, اس کو پریسیڈنس دیں گے اور اس کو سب سے پہلے کریں گے. تو ہی سیز دیٹ ہی مسٹ گیو پریسیڈنس ٹو فلفل پرومسز. تو شاعر یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے پہلے اپنے وعدوں کو, اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کو فوقیت دینی چاہیے, پہلے مجھے اس کو امپورٹنس دینی چاہیے, بجائے اس کے کہ میں جنگل کے کنارے کھڑے ہو کے اس کی بیوٹی کو انجوائے کروں قدرت کی. مجھے اس سے پہلے اپنی روزمرہ زندگی کی جو ذمہ داریاں ہیں انہیں نبھا لینا چاہیے, وہ میرے لیے زیادہ ضروری ہے, لہٰذا میں اس کو فوقیت دوں گا, اس کو امپورٹنس دوں گا. انڈاؤٹیڈلی, بغیر کسی شک کے, بلا شبہ, دس پوئم, یہ نظم جو ہے, از اے سپرب ایگزامپل, ایک شاندار مثال ہے آف کرافٹس مین شپ. کرافٹس مین شپ ایک بہت ہی خوبصورت ورڈ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے مہارت. کرافٹس مین شپ, مہارت, اسکل, ابیلٹی. کس کی مہارت کی بہترین مثال ہے؟ in which the poet presents a fine philosophy of life successfully. ایک بہت ہی شاندار مثال ہے کہ مہارت کے ساتھ, یا کس مہارت کے ساتھ شاعر نے اپنی زندگی کی جو روزمرہ فلسفی ہے, جو سوچ ہے ہماری, اس کو نہایت عمدہ اور کامیابی کے ساتھ, نہایت عمدہ طریقے کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا. اٹ از نو لیس دین a symbolic masterpiece. symbolic کا مطلب ہوتا ہے علامتی. سمبل ہوتا ہے نا علامت, تو symbolic ہے علامتی. سمبولک ماسٹر پیس, یہ ایک علامتی شاہکار ہے, یعنی کہ اس میں بہت ساری چیزوں کو سمبلز کے طور پر لیا گیا ہے, یعنی کہ وہ سمبولیکلی چیزوں کو پیش کر. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو فارسٹ ہے, ورڈز ہے, وہ لولی بھی ہے, ڈارک بھی ہے اور ڈیپ بھی ہے. بالکل اسی طرح جیسے ہم زندگی میں آگے بڑھتے رہتے ہیں, ہمارا فیوچر جو ہے وہ ہمیں بہت خوبصورت بھی نظر آ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر ہمیں بہت سارے چیلنجز بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے بہت سارے چیلنجز کو فیس کرنا ہے, ہمارے لیے لائف وڈ ناٹ بی دیٹ ایزی ایز وی آر تھنکنگ اباؤٹ اٹ. تو ہمیں جب سارے چیلنجز کا پتہ ہے, تمام خطرات کا پتہ ہے, اس کے باوجود ہمیں ہمارا فیوچر بہت برائٹ اور خوبصورت دکھائی دے رہا ہوتا ہے. تو سیم از دا کیس ود دا فارسٹ وچ از لولی, ڈارک اینڈ ڈیپ. آکسیمورون یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے بتانے کے لیے کہ جو فارسٹ ہے وہ بہت خوبصورت ہے, آلدو بہت گھنا ہے, بہت اندھیرا ہے, آگے نہیں پتہ کہ کیا بیفور ہینڈ ہمارے پاس ہے, لیکن ہمیں پھر بھی خوبصورت لگتا ہے. تو بچوں, یہاں تک ہماری جو پوئم ہے اس کو آج ہم نے ٹرانسلیٹ کیا. آج کے اپنے اس لیکچر میں نے کوشش کی کہ میں آپ کی جو سمری ہے اس کو ان ڈیٹیل آپ کو سمجھا سکوں. اس کی ریزن یہی تھی کہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. یہ سمری کا کویسچن از ویری مچ امپورٹنٹ بیکاز اٹ کیریز 5 مارکس ان یور پیپر, اٹ کمز ان یور سبجیکٹیو پیپر. 5 نمبر کا یہ سوال ہے. یہ 5 نمبر یہ ذہن میں رکھیں کہ اٹ از آلویز ان یور ہینڈس. آپ یہ 5 نمبر پورے کے پورے گین کر سکتے ہیں اف یو ڈو ناٹ کمٹ اینی اسپیلنگ گرامیٹیکل مسٹیک. تو آپ کو اس سمری کے پورے 5 مارکس مل سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس ہے, یہ پورا چانس ہے. 2 سمریز ہیں, 2 پوئمز ہیں پورے آپ کے 9th کے سلیبس میں. وہ آپ نے پورے سال میں 2 سمریز یاد کرنی ہے. ان 2 سمریز کو بہت اچھے طریقے سے یاد کر کے آپ 5 مارکس گین کر سکتے ہیں. 5 مارکس are ویری امپورٹنٹ. دوسری بات یہ ہے ووکیبلری پہ بہت زیادہ دھیان دیا کریں. جو ہم ورڈز میننگس لکھتے ہیں, یاد کرتے ہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کے ملٹیپل جو ہے وہ ہمارے پاس بینیفٹس ہیں, وہ یاد کیا کریں. اس سمری کو یاد کرنے کا بہترین اور آسان طریقہ یہ کہ ڈیوائڈ اٹ انٹو 2 ہافس. اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں. پہلے حصے کو بہت اچھے طریقے سے 10 سے 12 بار دیکھ کر پڑھیں. اس کے بعد ایک ایک لائن کو مینشن کریں کہ میں نے یہ لائن اگر زبانی لکھنی ہو تو اس میں مجھے کون کون سے ورڈز دیکھنے ہیں. جب آپ 10 سے 12 بار اچھے طریقے سے پوری کانسنٹریشن سے اس ہاف آف دا پوئم کو پڑھ لیں گے, اس کے بعد اس کو ایک بار زبانی صفحے پہ لکھیں. جو چیزیں آپ کو زبانی یاد نہیں آ رہی ان پہ لائن لگا کر چھوڑ کے اگلی جو چیز یاد آ رہی ہے وہ لکھیں. اور جب آپ لکھ چکیں اس کو دوبارہ ایک بار بک سے ٹیلی کریں. جو چیزیں آپ کی مسنگ تھیں ان کو وہاں پر دوبارہ خود سے لکھیں اور لکھنے کے بعد اس کو 10 سے 12 بار دوبارہ پڑھیں. اس طرح سے کی ہوئی یاد آپ کو سمری کبھی نہیں بھولے گی, کیونکہ آپ ایک لاجیکل سٹیمپ جو ہے وہ اپنے مائنڈ کے اوپر امپرنٹ کر رہے ہوں گے. امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. کووڈ-19 کرونا سے ریلیٹڈ جو ہم نے باتیں کی ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں, کیونکہ یہ کرونا وائرس اتنی جلدی نہیں جا رہا ایز پر WHO. تو پلیز اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیں. میں انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز اور ریمیننگ پارٹ جو ہے یونٹ کا اس کے ساتھ حاضر ہوں گا نیکسٹ لیکچر میں. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.